नमाज़ फ़जर पढ़ने के फ़ौरन बाद अपनी जगह से उठे बगैर ये सूरत ज़रूर पढ़ा करो। यह अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। यह अल्लाह पाक ने गरीबों को अमीर और फ़कीरों को बादशाह बनाने के लिए नाज़िल फ़रमाई है। बस एक बार ज़रूर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद अपनी जगह से उठे बगैर ये सूरत ज़रूर पढ़ा करो। यह अल्लाह को बहुत पसंद है। यह अल्लाह ने गरीबों को अमीर और फ़कीरों को बादशाह बनाने के लिए नाज़िल फ़रमाई। अगर आप गरीब हैं, आपको दौलत की कमी है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके रिज़्क में कमी है और अगर आप बिल्कुल फ़ाक़ों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, आपका अपना ज़ाती मकान नहीं है, आपको दिन रात परेशानियां हैं, आपके घर में लड़ाई है, आपकी ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है, तो बस आप फ़जर की नमाज के बाद ये कुरान की सूरत ज़रूर पढ़ लें। ये वो सूरत है जो गरीबों को अमीर बना देती है, फ़कीरों को बादशाह बना देती है, घर से फ़ाक़ों को ख़त्म कर देती है, रिज़्क में बेपनाह इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह ताला अपने ख़जानों से दौलत अता फ़रमाते हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक ज़ात है, वो रहीम है, वो करीम है, वो सबका मालिक, खालिक और राज़िक है। उसके ख़ज़ाने बेशुमार हैं, उसके ख़ज़ाने इतने बेशुमार हैं कि अगर वो सारी दुनिया को दे दे तो उसके ख़ज़ानों में एक कतरे के बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अल्लाह से मांगने वाले नहीं हैं, अल्लाह के साथ जुड़ने वाले नहीं हैं। आज हमने अपना ताल्लुक़ इंसानों से जोड़ दिया है। हम इंसानों के आगे हाथ फैलाते हैं, गैरों से मांगते हैं, लेकिन अल्लाह से मांगना छोड़ दिया है। आज भी ये लोग अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, उनकी ज़िंदगी में सुकून है, उनके चेहरे रोशन हैं और जिन्होंने अल्लाह और उसके नबी के अहकाम को छोड़कर गैरों की तरह ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, उनकी ज़िंदगी अजीरन है और वो परेशानियों में घिरे हुए हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन पे तरह तरह की टेंशनें हैं, उनकी औलाद नाफरमान होती है। मोहतरम अजीज़ों, हमारा आज का मौजू इन लोगों के लिए है जो माली तंगी से परेशान हैं, जिनके घरों में बेबरकती है, लड़ाई झगड़े हैं, जिनकी तनख्वाहें पूरी नहीं होती, जिनके ऊपर कर्ज हैं, जिनके घरों में फाके हैं, तो वो इस वीडियो को मुकम्मल देखें, समझें और बताए गए तरीके से अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहम और करम फरमाएंगे और उनकी ये सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है, कोई उसके फैसले को टाल नहीं सकता। उसने कहा है कि अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को इंसानियत के लिए हदायत का ज़रिया बनाया। ये वो किताब है जो पत्थर दिलों को नरम कर देती है, ये वो किताब है जो अंधेरी ज़िंदगियों में रोशनी बनकर उतरती है, ये वो पैगाम है जो दिलों को सुकून देता है, जो घरों में बरकतें लेकर आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस घर को जिसमें कुरान की तिलावत की जाती है आसमान वालों के लिए ऐसे रोशन कर देता है जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते हैं। मोहतरम अजीज़ों, ये कुरान वो कलाम है जो दुनिया के हर दुख का इलाज है, ये वो नेमत है जिसे छोड़कर हमने सिर्फ नुकसान पाया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी से गुर्बत चली जाए, तुम्हारे दिल से बेचैनी ख़त्म हो जाए, तुम्हारे रिज़्क में इजाफ़ा हो, तुम्हारे चेहरे पर नूर आए, तो फिर इस कुरान से ताल्लुक़ जोड़ लो। अल्लाह ताला फरमाती हैं, यह कुरान मोमिनों के लिए हदायत और शफा है। हम हर दर के सामने झुकने को तैयार हैं, लेकिन इस कुरान के सामने झुकने को तैयार नहीं। हमने हर रास्ता आजमा लिया, लेकिन इस एक रास्ते को अपनाने से कतरा रहे हैं। हालांकि यही वो रास्ता है जो हमें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। मोहतरम अजीज़ों, दुनिया में अगर अल्लाह किसी बंदे से राज़ी हो जाए तो वो ऐसी नेमतें देता है और अगर वो नाराज़ हो जाए तो इन नेमतों को छीन लेता है। और अल्लाह की रज़ा का सबसे बड़ा ज़रिया यही कुरान है, यही नमाज़ें हैं, यही वो अहकामात हैं जिन पर अमल करके इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान पढ़ता है और उस पर अमल करता है, उसके माँ बाप को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा रोशन होगी। अल्लाह ताला का कलाम दिलों को सुकून है, रूह की ग़ज़ा है, ज़िंदगी की बरकत है। अगर हमने इससे रिश्ता जोड़ लिया तो फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और अगर हमने इससे मुंह मोड़ लिया तो फिर हर चीज़ में कमी रह जाएगी। आज हमने कुरान मजीद को ताकतों की जीनत बना दिया है, हम खाली इसको चूम कर रख लेते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों। आप लोगों ने कुरान के साथ मोहब्बत करनी है, उसको अपने दिल से लगा कर पढ़ना है, इस पर अमल करना है, फिर उसकी जो ताकत है, उसकी जो रहमतें और बरकतें हैं, अल्लाह के कलाम में जो तड़प है, वो जो शफा है,
جب وہ آپ کی زندگی میں اترے گی تو پھر نہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ کوئی شیطانی چیز آپ کو چھو سکے گی، نہ کسی جھوٹے پیر فقیر کے در پر جانا پڑے گا۔ پھر آپ کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو رشتوں کے تانے نہیں سننے پڑیں گے، پھر آپ خود مختار ہو جائیں گے، پھر آپ کی زبان سے الحمدللہ اور شکر الحمدللہ کے الفاظ نکلیں گے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ یقین سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور عمل کریں، کیونکہ اللہ کا کلام بے مقصد نہیں اترا۔ یہ زندگی کا دستور ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ روشنی ہے، یہ وہ کلام ہے جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے، آپ کے بکھرے ہوئے معاملات کو سنوار سکتا ہے، آپ کی زندگی کے بادلوں کو ہٹا کر روشنی کی کرن بن سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو صرف حفاظت کے لیے لٹکا رکھا ہوتا ہے، اس کو سجا دیا ہے لیکن اس کی تلاوت چھوڑ دی ہے، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس پر عمل کرنا بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ جیسا کہ فرمایا، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ محترم ناظرین، اللہ کا کلام ایسی چیز ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی جھک جاتے، ٹکڑے ہو جاتے، لیکن ہم پر نازل ہوا اور ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا یا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو راستے دکھاتا ہے، جو زندگی کے اندھیروں میں چراغ بن جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی پریشانیوں کا حل ٹی وی چینل سے اور انٹرنیٹ کے جادوئی نسخوں سے لینا شروع کر دیا، جبکہ اللہ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور دلوں کو شفا بھی۔ قرآن کے ساتھ جڑنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، ان کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، ان کے بچوں میں ادب اور اطاعت ہے، ان کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے اور ان کے اندر ایسی روحانی طاقت آتی ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے حالات کو سہ لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن زندگی کا وہ راستہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، انسان کو بے سہارگی سے نکال کر سہارا دے دیتا ہے، انسان کو معاشرے کے تانوں اور تنگیوں سے نکال کر عزت عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم اسے اپنا رہنما بنائیں۔ محترم ناظرین، جو شخص قرآن کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے، اس کی رہنمائی کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اس کی دعاؤں میں اثر آتا ہے، اس کے ہر کلمے میں برکت آتی ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے راستے اللہ آسان کر دیتا ہے، اس کے دشمن ناکام ہو جاتے ہیں اور اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اس پر دنیا تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ ہم نے اپنے گھروں میں ہر طرح کے طریقے اپنائے لیکن سکون نہ پایا، ہم نے وظیفے کیے لیکن دل مطمئن نہ ہوا، ہم نے دعا مانگی لیکن یقین کیے بغیر، اور پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرآن وہ چیز ہے جو خود اللہ نے رحمت قرار دی ہے، اور اس کا پڑھنا ہی دعا ہے، اس کا پڑھنا ہی وظیفہ ہے، اس کا پڑھنا ہی شفا ہے، اور اس کا سمجھ کر پڑھنا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قرآن ایک بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر دنیا کے فانی سہاروں کو اپنا سہارا بنا لیا ہے، ہم نے قرآن سے دور ہو کر جاہلوں کی باتوں پر یقین کر لیا ہے، ہم نے قرآن کی جگہ خوابوں کی تعبیر کرنے والوں کو اہمیت دی ہے، حالانکہ سب سے سچی بات صرف اللہ کی بات ہے اور سب سے سچا راستہ صرف وہی ہے جو اللہ کے کلام میں دکھایا۔ محترم ناظرین، آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں، ہمارے رزق میں برکت آئے، ہمارے بچے فرما بردار ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں، تو ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا، ہمیں نماز کے ساتھ قرآن کو جوڑنا ہوگا، ہمیں ہر دن کم از کم چند آیات کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے آتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں قرآن سے محبت پیدا کرنی ہے، ہمیں اسے اپنی روح کی غذا بنانا ہے، ہمیں اسے فقط شادی بیاہ کے موقع پر پڑھنے والی کتاب نہیں بنانا، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں عمل کا ذریعہ بنانا ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کی آیات پر غور کریں گے، اس کے معنی کو دل سے محسوس کریں گے، تو پھر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں،
ہمارے دل نرم ہوں گے، ہماری زندگی کے فیصلے بدل جائیں گے اور ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے ساتھ جڑتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اس کو دنیا کی کسی اور طاقت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جس کے ساتھ اللہ کا کرم ہو جائے وہ خود مختار ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کے خزانے بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ وہ چاہے تو ایک پل میں غریب کو امیر بنا دے، فقیروں کو بادشاہ بنا دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی سب کا سہارا ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ محترم عزیزو، قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتاری گئی، لیکن آج ہم نے قرآن کو صرف طاقوں کی زینت بنا دیا۔ ہم اس کو چوم کر رکھ دیتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر قرآن سے جڑ جائیں، اس کو دل سے پڑھیں، اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی کی ہر الجھن سلجھ سکتی ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل مل سکتا ہے، ہماری ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص قرآن کو اپناتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اس پر کوئی جادو جنات اثر نہیں کر سکتا، پھر اسے کسی جھوٹے پیر فقیر کے در پر نہیں جانا پڑتا، پھر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور رب اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی باہر ہوتا ہے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے کہ اس پر پورے یقین کے ساتھ عمل کیا جائے۔ آج ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ دن کا وہ عظیم وقت ہے جس کی قسم خود اللہ نے قرآن میں کھائی، اور وہ وقت ہے فجر کا وقت۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب اللہ کے خزانے رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اگر کوئی بندہ سجدے میں ہو یا دعا میں ہو یا تلاوت قرآن میں مشغول ہو تو اس کو روحانیت ایسی بلند ہوتی ہے، اللہ اس کو خاص نوازتا ہے، کیونکہ وہ فرشتے اس کے اعمال کی گواہی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان غافل ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر بندہ اس وقت عبادت میں مشغول ہو گیا تو اللہ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کو وقت پر ادا کرنا ہر مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب روزی کے دروازے بند نہیں بلکہ کھلے ہوتے ہیں، جب اللہ کے بندے اگر اخلاص سے پکاریں تو آسمان کی برکتیں زمین پر اترتی ہیں، جب غربت اور پریشانی کے بادل چھٹ سکتے ہیں اگر اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اسی لیے صالحین اور فجر کے وقت کو کبھی خالی نہیں جانے دیتے۔ وہ اس وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت دروازہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ جب بندہ فجر کے وقت وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے یا اس کی کسی ایک حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ وقت اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس کی زبان پر دعائیں رواں ہو جاتی ہیں، اور اس کے دل سے وہ یقین پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان فجر کے وقت اللہ کے کلام سے جڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ رزق میں اضافہ دکھاتا ہے، وہ بے سکونی کی بجائے سکون محسوس کرتا ہے، اس کے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، اس کے بچے نیک بننے لگتے ہیں، کیونکہ اس نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا بلکہ اللہ کے ذکر میں لگا دیا۔ یہی وقت ہے جب ایک عظیم عمل اگر روزانہ کیا جائے تو اس کے وہ نتائج سامنے آتے ہیں جس پر انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی صورت اگر اس وقت پڑھی جائے تو وہ غریبوں کو امیر کر دیتی ہے، تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیتی ہے۔ لیکن یہ سب بتانے سے پہلے ہمیں اس وقت کی فضیلت کو پوری طرح سمجھنا ہوگا تاکہ ہم جس عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں اس پر ہمارا دل بھی تیار ہو، ہمارا یقین بھی مضبوط ہو۔ یہی ہمارا آج کا سفر ہے، یہی ہمارا آج کا مقصد ہے کہ ہم خود کو اس وقت کے مطابق ڈھالیں، اس وقت کی عظمت کو پہچانیں اور اس کے اندر وہ عمل کریں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تاکہ ہمارے گھر بھی روشن ہوں، ہمارے دل بھی مطمئن ہوں اور ہمارا رزق بھی بڑھتا چلا جائے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اب ہم اس بابرکت صورت کے بارے میں جو غریبوں کو امیر بنا دیتی ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، قرض داروں کو قرض ختم ہو جاتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد عطا ہوتی ہے، بے گھروں کو گھر نصیب ہوتی ہیں، اور جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑ دیا جاتا ہے۔
یہ وہ عمل ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے، اس کو خلوص اور یقین کے ساتھ کیا جائے اور مسلسل کیا جائے تو اللہ پاک ضرور نوازتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہی نماز فجر ادا کرنی ہے، آپ نے اسی نماز خشوع خضوع کے ساتھ دل لگا کر ادا کرنی ہے۔ میری بہنیں اور مائیں جو گھروں میں ہیں وہ وہیں گھر کے کسی پاک کونے میں نماز ادا کریں، اور میرے بھائی بزرگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کے فوراً بعد آپ نے مصلی پر ہی بیٹھ جانا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور ذہن صرف اور صرف اللہ کی طرف لگانا ہے۔ اپنے ارد گرد کے خیالات کو روکنا ہے اور پورے دھیان اور توجہ سے یہ روحانی عمل شروع کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا تحفہ پیش ہے۔ اس کے لیے آپ نے درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھنا ہے، جو سب سے افضل درود ہے، جو ہمارے نبی کو بھی سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، آنکھیں بند رکھتے ہوئے اور دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا تصور کرتے ہوئے۔ جیسے آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، ایک مرتبہ حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر آپ نے اللہ کریم کے 2 خاص نام پڑھنے ہیں، یا غنیو یا فتاح۔ ان دونوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ دونوں نام آپ نے 7 بار پڑھنے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے یہ 2 عظیم نام 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں اور رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، تنگ دستی دور کر دیتے ہیں، غیبی مدد نازل ہوتی ہے اور اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے، کیونکہ اللہ فتح ہے یعنی دروازہ کھولنے والا ہے، اور اللہ غنی ہے یعنی سب سے بے نیاز دینے والا۔ اور اس کے فوراً بعد آپ نے ایک چھوٹی سی لیکن عظیم تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ ہے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے اس کلمے کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عظیم کلمے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس میں اللہ کی پاکی ہے، شکر ہے، توحید ہے اور بڑائی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ کا دل اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہو چکا، آپ روحانی طور پر مکمل تیار ہیں، تو اب آپ نے وہ بابرکت سورت پڑھنی ہے جو اس پورے عمل کا مرکز ہے۔ وہ سورت سورہ کوثر۔ آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یوں ہی آپ یہ سورت 21 بار مکمل کرنے، آپ نے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جو جان بوجھ کر گناہ ہوئے ان کی بھی اور جو انجانے میں ہوئے ان کی بھی۔ اللہ سے معافی مانگنی ہے اور روتے ہوئے دل سے دعا مانگنی ہے۔ جیسے ہی آپ کا دل ہلکا ہو جائے، آپ کو اندر سکون محسوس ہو، تب آخر میں وہی درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا تھا دوبارہ 3 مرتبہ پڑھ لینا۔ اب آپ کا یہ روحانی عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ اللہ سے مانگنا ہے جو برسوں سے خواہشیں ہیں، جو حاجات ہیں، جو کام اٹکے ہوئے ہیں، جو قرض ہیں، جو دکھ ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو تکالیف ہیں، وہ سب اللہ کے سامنے رکھ دیں، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، یقین سے مانگیں، کیونکہ اللہ سننے والا ہے، دینے والا ہے، وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل کیا ہے، اس کی فضیلت اور کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو محتاج کو غنی بنا دیتا ہے، غریب کو امیر کر دیتا ہے، مفلس کو باوقار بنا دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، نبی پاک پر درود سے سجتا ہے اور قرآن کی سب سے عظیم سورت پر ختم ہوتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے وہ لوگ جن کے دلوں میں مایوسی ہے وہ امید سے بھر جاتے ہیں، جن کے گھروں میں اندھیرے ہیں وہاں روشنی آتی ہے، جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ قبول ہونے لگتی ہیں۔ یہ عمل صرف دولت کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے انشاءاللہ۔ آپ یہ عمل آج سے شروع کریں، یقین رکھیں کہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنی رحمتوں کا وارث بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری بے سکونیاں ختم فرما، گھروں کو خوشحال کر دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا اور ہمیں اپنا سچا محبوب بندہ بنا۔
آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔